Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah. I thank you and welcome you all for today's class. Last time हमने एक रिव्यू लिया था जो पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था, और उसमें हमारी जो ज़्यादातर जो बुनियादी डिस्कशन हुई थी वो इस बात पे हुई थी कि हम सीरत की स्टडी जो है वो क्यों करते हैं और उसके हमें क्या क्या फ़वाइद जो है वो इंशाअल्लाह मिलने की हम जो है वो तवक्को रखते हैं। और उस ज़मीन में हमने मुख्तलिफ़ किस्म की जो अप्रोचेस हैं, पैराडाइम्स हैं, पर्सनैलिटी एंड कैरेक्टर डेवलपमेंट के हवाले से डिस्कस की थी। तो आज के लेक्चर में इंशाल्लाह हम मज़ीद गुफ्तगू करेंगे। और जैसा कि आपके इल्म है कि जो प्री बर्थ एरा है, यानी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत से पहले का जो दौर है, जिसमें तारीख़ की कुछ बातें आ जाती हैं और उस ज़माने में क्या कल्चरल, सिविल एंड पॉलिटिकल जो माहौल था अरेबिया का, वो डिस्कशन में आ जाएगा। तो लेकिन बिफ़ोर वी बिगिन, शुरू करने से पहले मैं चाहूँगा कि आप में से किसी को अगर कोई सवाल हो जो लास्ट टाइम हमने जो डिस्कशन की थी उस हवाले से, तो पहले हम उन क्वेश्चंस को एड्रेस कर लेते हैं और फिर हम आगे चलते हैं। सो एनीवन, किसी को भी कोई सवाल अगर पूछना हो, प्लीज़ फील फ्री टू आस्क। ओके, सो शैल वी प्रोसीड फर्दर देन। ओके जी, तो जैसा कि हमने पिछली दफ़ा भी ये गुफ्तगू की थी इस बात पे कि जहाँ तक बात है प्री बर्थ हिस्ट्री की, तो उसमें कुछ जो मेन जो नुकात हैं, अहम जो नुकात हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। और इसमें कुछ मखसूस कुछ अहम वाक़यात हैं जिनका हम तज़किरा करेंगे इंशाल्लाह, और कोशिश करेंगे कि उससे भी हम जो है वो कोई ना कोई सबक सीखने की, लेने की कोशिश करें। तो इसमें जो सबसे जो पहले जो बात आती है, आप अक्सर अगर सीरत की कुतुब का मुताला करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से शुरुआत जो है वो अक्सर सीरत निगार करते हैं, और उन वाक़यात का ज़िक्र करते हैं कि वो हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को वो किस तरह मक्के ले गए, और फिर वहाँ जो है वो आहिस्ता आहिस्ता किस तरह जो है वो आबादी बढ़ी, और फिर बाद में जाके कुरैश आबाद हुए, और ये पूरा जो सिलसिला है तो हम शुरू वहाँ से करेंगे इंशाल्लाह। तो अच्छा, अब पिछली दफ़ा आपसे ये भी गोशगुजार किया था कि हम कौन कौन से बुनियादी मतन हैं या जो लिटरेचर है जिससे हम इस्तिफ़ादा हासिल कर रहे हैं सीरत के कोर्स से के हवाले से, और उसमें 3-4 मेजर सोर्सेज हैं। एक तो इमाम अबुल हसन अली नदवी की मशहूर जो है वो किताब है सीरत पे, और उसके अलावा दूसरी जो किताब है वो अर्रहीक़ अल मख़तूम, आपके इल्म में होगी, सफ़ीर रहमान मुबारकपुरी साहब की जो बल्कि इनाम याफ्ता तसनीफ़ है सीरत पर। और इसके साथ साथ इमाम अनवर अल-औलकी की जो सीरत पे जो दर्स व तदरीस का जो सिलसिला था, उससे हम काफ़ी मवाद और मतन जो है वो लेंगे इंशाल्लाह। और उनके हवाले से मैंने ज़िक्र किया था कि उन्होंने बुनियादी तौर पर 2 सोर्सेज से जो है वो सीरत का जो कोर्स है वो मुरतब किया। उसमें एक जो सबसे जो बड़ी सोर्स से जिससे उन्होंने इस्तिफ़ादा हासिल किया, वो इब्न कथीर की जो मशहूर तसनीफ़ है अल-बिदाया वन निहाया, यानी कि द बिगिनिंग एंड द एंड। उसमें कुछ जो है वो जिल्दें हैं, वॉल्यूम्स हैं जो कि सीरत पे मबनी हैं। और उसके अलावा जो उन्होंने इस्तिफ़ादा हासिल किया है वो है सही सीरत नबविया, जो कि मोहम्मद इब्राहीम अल-अली की लिखी गई तसनीफ़ है। तो बहरहाल हम शुरू करते हैं। तो जैसा कि हमने ज़िक्र किया कि अक्सर सीरत निगार जो है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दौर से शुरुआत करते हैं कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम किस तरह आजकल का जिसको हम मक्का शरीफ कहते हैं, जो शहर है, उस जगह पे जिस वक्त वो बिल्कुल ही बयाबान इलाका था और उसमें कोई रहने वाला नहीं था, और वो बिल्कुल वीरान इलाका था, और उस वक्त वो अपनी अहलिया यानी कि हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम और अपने बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को वहाँ मक्का ले गए। और जो
یہ جو جگہ ہے ظاہری بات ہے کہ اس وقت تو کعبے کی باضابطہ طور پہ تعمیر تو سامنے وجود میں نہیں تھی، لیکن یہ ہے کہ جو جگہ ہے وہ بہرحال یوں سمجھیں کہ ایک مقدس جگہ ہے. جب سے کائنات تخلیق کی گئی ہے، جب سے دنیا کی تخلیق کا عمل آیا ہے، اس وقت سے وہ جگہ جو ہے وہ بہرحال ایک مقدس جگہ کے اعتبار سے جو ہے وہ رہی ہے. اور کچھ اس پہ اسکالرس کا اختلاف ہے. کچھ اسکالرس کا یہ کہنا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے دور سے اس کی بنیاد ڈالی گئی، اور کچھ کا کہنا ہے کہ اس کی جو تعمیر ہے وہ صحیح معنوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں ہوئی. بہرحال تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی اہلیہ حضرت حاجرہ علیہ السلام اور بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو وہاں لے گئے، اور ان کے ساتھ تھوڑا سا پانی تھا، اور جو ہے وہ کچھ ایک تھیلا سمجھ لیں کہ جس میں کھجور تھی، اور وہ وہاں چھوڑ کے اور وہاں سے پھر وہ چلنے لگے. تو حضرت حاجرہ علیہ السلام کو یہ تو معلوم تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کو کہیں کسی مقام پہ جا کے اور دونوں کو وہاں چھوڑ کے چلے جائیں گے، لیکن ان کو یہ قطعاً توقع نہیں تھی کہ ایسے ویران بیابان جگہ پہ وہاں ان کو چھوڑ کے جائیں گے. تو انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا کہ کیا آپ ہمیں ایسی جگہ پہ چھوڑ کے جا رہے ہیں جہاں پہ کوئی کھیتی نہیں ہے اور جہاں پہ کوئی بھی جاندار دور دور تک نظر نہیں آ رہا؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کوئی جواب نہیں دیا، اور انہوں نے دوسری دفعہ یہی سوال پوچھا، تب بھی انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا. جب تیسری دفعہ انہوں نے پوچھا، اور انہوں نے پوچھا کہ کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ حکم دیا ہے کرنے کو؟ تو اس پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے صرف اتنا جواب دیا کہ ہاں. تو پھر حضرت حاجرہ علیہ السلام نے کہا کہ تو پھر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ خود ہی ہمارا بندوبست کرے گا، اور اللہ تعالیٰ ہمیں نظر انداز نہیں کرے گا. یعنی کہ گویا کہ ان کو اتنا اعتبار اور اتنا توکل تھا کہ اگر اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کو وہاں اس وادی غیر ذی زر جسے کہتے ہیں کہ جہاں پہ کوئی کھیتی نہیں تھی، ایک ویران بیابان جگہ پہ ان کو چھوڑ کے جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے، تو یقیناً اللہ تعالیٰ نے کوئی بہتر جو ہے تقدیر اور ارادے جو ہے ان کے لیے رکھے ہوں گے. تو اتنا ان کا توکل کا یوں کہہ لیں کہ ایک درجہ اور معیار جو ہے وہ تھا. تو اس میں میں یہاں پہ کوٹ کرنا چاہوں گا سورۃ البقرہ کی ایک آیت ہے، بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ. And mention, O Muhammad sallallahu alaihi wasallam, when Ibrahim was tried by his Lord with words, یعنی کہ ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور انہوں نے اینڈ ہی فلفلڈ دیم، یعنی کہ انہوں نے وہ تمام کے تمام جو ہے وہ احسن طریقے سے سر انجام دیے. اور اللہ نے کہا کہ انڈیڈ آئی ول میک یو اے لیڈر فار دا پیپل. اور ابراہیم علیہ السلام نے کہا اینڈ آف مائی ڈسینڈنٹس. اللہ تعالیٰ نے فرمایا مائی کووننٹ ڈز ناٹ انکلوڈ دا رانگ ڈوورز. تو یہاں پہ ایک بات جس پہ ہمیں ذرا توجہ دینی ہے کہ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، یعنی کہ انہوں نے ان سب کی جو بھی امتحانات اور آزمائشیں تھیں ان کو یوں کہہ لیں کہ اتمام، یعنی کہ ان کو مکمل کیا. تو جب ابراہیم علیہ السلام چھوڑ کے ان کو اور وہاں سے رخصت ہونے لگے اور ایک ایسی جگہ پہ پہنچے کہ جہاں پہ وہ ان کو نظر نہیں آ رہے تھے، تو انہوں نے مڑا کعبے کی طرف اور جو ہے وہ دعا مانگی کہ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل افئدة من الناس تہوی الیہم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. O Lord, I have settled some of my descendants in an uncultivated valley near your sacred house, our Lord, that they may establish prayer. So make hearts among the people inclined toward them,
and provide them from the fruits that they might be grateful. تو جیسا کہ آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلی دفعہ جب ہم نے ذکر کیا تھا پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے، تو ہم نے ذکر کیا تھا ایک پیراڈائم ہے، ایک اپروچ ہے جس کو میزلوز پیرامڈ آف ہیومن نیڈس جسے کہتے ہیں، کہ سب سے نچلی جو سطح ہے، جو بنیادی ضرورت ہے انسان کی، وہ فزیولوجیکل نیڈز ہوتی ہیں، کہ جس میں بھوک پیاس ہے، سونے کی جو ضرورت ہے انسان کی. اس کے بعد پھر جو ہے وہ سیکیورٹی سینکچوری انسان تلاش کرتا ہے، یعنی کہ گھر کی شکل میں. اور اس کے بعد جو تیسرا لیول ہے کہ جہاں پہ انسان جو ہے وہ رشتہ دار اور دوست احباب کا ایک حلقہ چاہتا ہے، کہ جہاں اس کو ایک یوں سمجھے کہ ایک محبت اور شفقت مل سکے اور سپورٹ مل سکے. اور پھر چوتھے درجے پہ وہ ایک منفرد مقام چاہتا ہے، ایک اسٹیم جو ہے وہ چاہتا ہے اپنے لیے، ایک عزت کا مقام چاہتا ہے. اور پھر پانچویں درجے پہ وہ مقام آتا ہے کہ جہاں پہ انسان اپنے کسی مشن اور کسی مقصد کی تکمیل کے لیے جو ہے وہ کام کرتا ہے، اور اسی کام کرنے سے انسان کو خوشی میسر آتی ہے. تو یہ جو 5 درجے تھے ہم نے اس ہائرارکی کے اعتبار سے ڈسکس کیے تھے. تو یہاں پہ اگر اس آیت مبارکہ کو اگر آپ دیکھیں تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو ایمان تھا وہ کس درجے کا تھا، کہ یعنی کہ وہ سب سے پہلے جس بات کا ذکر کر رہے ہیں وہ اصل میں نماز قائم کرنے کے حوالے سے کہہ رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ ربنا لیقیموا الصلاۃ، یعنی کہ وہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہے ہیں کہ ربنا انی اسکنت من ذریتی، یعنی کہ میں نے اپنی جو اولاد ہے اس کا یوں سمجھیں کہ اس کو سکونت کہاں پہ دی ہے، کہاں پہ چھوڑا ہے، بواد غیر ذی زرع، یعنی کہ ایک ایسی وادی میں جہاں پہ کھیتی وغیرہ نہیں ہے، غیر ذی زرع، یعنی کہ جہاں پہ کوئی زراعت نہیں ہے، جہاں پہ کوئی کھیتی نہیں ہے. عند بیتک المحرم، آپ کے جو پاک جو گھر ہے آپ کا، ربنا لیقیموا الصلاۃ، تاکہ وہ نماز قائم کرے وہاں پہ. اب آپ اندازہ لگائیں کہ ہم جب کسی جگہ جاتے ہیں، ہمارا اپنا جو لائف سٹائل کہہ لیں یا اسٹینڈرڈ آف لیونگ کہہ لیں، تو ہماری جو سب سے پہلی جو پرائیورٹیز ہوتی ہیں وہ کیا ہوتی ہیں، کہ ہمارے لیے اچھی جگہ ہو رہنے کے لیے، ہمارا اچھا روزگار ہو، ہمارے کھانے پینے کے لیے اچھی اشیاء ہوں، اچھا ایک ماحول ہو جہاں پہ ہم اٹھ بیٹھ سکیں. لیکن یہاں پہ اگر آپ تصور کریں کہ وہ اپنے گھر چھوڑ کے دربدر ہو کے اپنی اہلیہ کو اور اپنے چھوٹے نومولود بیٹے کو ایک ایسی جگہ پہ چھوڑ کے جا رہے ہیں جہاں پہ کوئی زراعت بھی نہیں ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ میں ان کو یہاں پہ اس لیے چھوڑ کے جا رہا ہوں لیقیموا الصلاۃ، تاکہ وہ نماز قائم کر سکیں. فجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم، سو میک ہارٹس among the people inclined toward them. اب یہاں پہ دیکھا جائے تو پہلی جو چیز ہے لیقیموا الصلاۃ، وہ 5ویں درجے کی اس اعتبار سے اگر پیراڈائم کو ہم دیکھیں سیلف ایکچولائزیشن کے حوالے سے. اور دوسری جو وہ چیز وہ کہہ رہے ہیں وہ تیسرے درجے والی ہے، یعنی کہ سوشلائز کرنا ہے، کہ ایسے دوست احباب رشتہ دار ہوں جن کے ساتھ وہ اٹھ بیٹھ سکیں، بات کر سکیں، اور وہ ایک اپنی سوشل کمیونٹی جو ہے وہ محسوس کر سکیں. اچھا، اس کے بعد وہ کہہ رہے ہیں کہ من الناس تہوی الیہم وارزقہم من الثمرات، اور اللہ تعالیٰ آپ ان کو دیجئے، ان کے لیے مہیا کریں فار دیم فرام دا فروٹس، یعنی کہ جو ثمرات ہیں، یعنی کہ کھانے پینے کی جو اشیاء کہہ لیں، لعلہم یشکرون. تو یعنی کہ تیسرے درجے پہ وہ ثمرات کو لے کے آئے، یعنی کہ یوں سمجھ لیں کہ جو انسان کی جو بنیادی جو ضرورت ہے، جو لیول 1 کی والی جو چیزیں ہیں، جو فزیولوجیکل جو نیڈز ہیں، ان کو وہ آخر میں یہاں پہ لے آئے ہیں، اور آخر میں بھی اس کو جو جوڑ رہے ہیں لعلہم یشکرون، تاکہ وہ شکر ادا کر سکیں. تو یعنی وہ شکر کس کے لیے ہے؟ وہ بھی اللہ کی ذات کے لیے ہے. تو آخر میں بھی اس چیز کو وہ جوڑ رہے ہیں، پہلی چیز یعنی کہ جو اسپریچول اٹینمنٹ ہے. تو اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اگر اس پیرامڈ کے اعتبار سے اگر ہم اس چیز کو دیکھیں تو سب سے پہلے جو ہے وہ اسٹیبلش پریئر یعنی کہ اسپریچول لیئر کی بات کر رہے ہیں، جو کہ 5th لیئر کی جو بات ہے، ہائیسٹ لیئر کی.
اور اس کے بعد ہارٹس امنگ دا پیپل انکلائن ٹورڈز دیم، جو سوشل لیول ہے، جو تیسرا جو اسٹیج ہے. اور آخر میں وہ کہہ رہے ہیں کہ پرووائڈ فار دیم دا فروٹس، یعنی کہ جو فزیولوجیکل، جو بنیادی ضرورتیں ہیں، وہ آخر میں ان کا ذکر کر رہے ہیں، اور آخر میں پھر اس کو کنیکٹ کر رہے ہیں عبادت کے ساتھ، دیٹ دے مائٹ بی گریٹفل. سو حضرت ابراہیم علیہ السلام جب وہاں سے رخصت ہوئے تو حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے جو تھوڑا بہت ان کے پاس کھانے کی یا پینے کی جو اشیاء تھیں، وہ تو ظاہر بات ہے کہ جلدی ختم ہو گئی. اور چونکہ حضرت ہاجرہ علیہ السلام جو چھوٹا بیٹا تھا ان کا حضرت اسماعیل علیہ السلام، ان کو دودھ بھی پلا رہی تھیں، اور ان کا دودھ جو ہے وہ خشک ہونے لگا، جو کہ وہ خود جو ہے وہ بھوک اور پیاس کی گرفت میں تھیں. تو حضرت اسماعیل علیہ السلام بگین ٹو کرائی، وہ رونے لگے بھوک کی وجہ سے. اور ظاہر بات ہے کہ ایک ماں کی حیثیت سے ان سے وہ درد دیکھا نہیں گیا، اور ان کو وہ چھوڑ کے کھانے کی تلاش میں نکلیں، اور ایک پہاڑی پہ جو ہے وہ چڑھی، جس کو اصفہ کے نام سے ہم کہتے ہیں. اور انہوں نے دائیں بائیں دیکھا، لیکن دور دور تک کوئی دکھائی نہیں دیا. تو وہ وہاں سے پھر دوڑتی ہوئی دوسری پہاڑی کی طرف جو ہے وہ انہوں نے دوسری پہاڑی چڑھی، جس کو المروہ کہتے ہیں، اور افق پہ دیکھا، لیکن پھر بھی وہاں بھی کوئی نظر نہیں آیا. اور اس کے ساتھ ساتھ ظاہر بات ہے کہ ان کا جو نومولود جو بچہ ہے، جو بیٹا ہے، وہ تڑپ رہا ہے تکلیف سے. اور جب وہ دوڑ لگا رہی ہیں دونوں پہاڑیوں کے درمیان، تو جب وہ 7ویں دفعہ جب پہاڑی کے اوپر پہنچی تو انہوں نے ایک آواز سنی، اور انہوں نے دیکھا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام جہاں پہ ان کو وہ چھوڑ کے گئی تھیں، ان کے پاؤں تلے جو ہے وہ پانی جو ہے وہ پھوٹ پڑا. اور جہاں پہ واقعات میں نقل ہوتی ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام کا نزول ہوا، اور انہوں نے جو زمزم کا جو کنواں ہے اس کو جو ہے وہ اس کو کھودا، اور وہاں سے پانی جو ہے وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پیروں سے جو ہے وہ نیچے سے نکلنے لگا. تو حضرت ہاجرہ علیہ السلام جو ہے وہ خوشی کے مارے جو ہے وہ پانی کے پاس گئیں، اور ان کو یہ خدشہ تھا کہ چونکہ ایک صحرائی، ایک ریت والی جگہ پہ ہے، تو کہیں وہ پانی جو ہے وہ جذب نہ ہو جائے ریت میں. تو انہوں نے جس طرح ایک تالاب بنانے کی کوشش کرتے ہیں، تو اس کو جو ہے وہ ایک تالاب بنانے کی کوشش کی، اور اس ڈر سے کہ پانی جو ہے وہ کہیں جذب نہ ہو جائے مٹی میں. اسی حوالے سے ایک حدیث شریف میں بھی آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ may Allah bestow his mercy on the mother of Ismail, had she not hastened to fill her water skin with water from the Zamzam well, the Zamzam would have been a stream flowing on the surface of the earth. تو اب یہاں پہ ایک سوچنے کی بات یہ ہے کہ جب حضرت ہاجرہ علیہ السلام جب ان دونوں پہاڑیوں کے درمیان دوڑ رہی تھیں، اور اس کرب اور تکلیف میں کہ اپنے بیٹی کی جو تکلیف ہے ان سے وہ دکھائی نہیں، وہ نہیں دیکھ پا رہی تھیں، تو سوال یہ ہے کہ ظاہر بات ہے کہ وہ بہت ہی دل برداشتہ ہوں گی، اور وہ رو رہی ہوں گی، اور جو ان کے سامنے جس تکلیف سے ان کا جو بچہ جس کرب سے گزر رہا ہوگا. لیکن چونکہ حضرت ہاجرہ علیہ السلام ایک مومنہ تھیں اور نیکوکار عورت تھیں، تو اللہ تعالیٰ ان کی آزمائش کر رہے تھے، اور ان کے لیے کتنی ہی اچھی یوں سمجھیں کہ باتیں جو ہے وہ چھپی ہوئی تھی حضرت ہاجرہ علیہ السلام سے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسی لیے ہم صفا مروہ کے درمیان جو سعی، آپ کو علم ہے کہ حج میں اور عمرے میں جو سعی ہم کرتے ہیں صفا مروہ کی پہاڑیوں کے درمیان، تو وہ گویا کہ حضرت ہاجرہ علیہ السلام کی ایک سنت ہے جو کہ ہم پوری کرتے ہیں. تو اب اگر آپ تصور کریں کہ جب حضرت ہاجرہ علیہ السلام اس تکلیف میں جو ہے وہ دونوں پہاڑیوں کے درمیان جب وہ دوڑ رہی تھیں، تو اگر ان کو یہ معلوم ہوتا اس وقت کہ آگے چل کے پانی کا ایک ذخیرہ زمزم کی شکل میں بھی نکلے گا، اور یہ کہ آگے چل کے کتنی نسلیں جو ہے وہ اس سے فائدہ اٹھائیں گی، اور اسلام کا ظہور ہوگا، اور جو پوری امت مسلمہ ہے وہ ان کی اس سنت کی
پیروی کرتے ہوئے سعی جو ہے وہ صفا مروہ کے درمیان جو ہے وہ کریں گے. تو اگر آپ تصور کریں کہ اگر یہ حضرت حاجرہ علیہ السلام کو اگر پہلے اس کا علم ہوتا تو وہ خوشی خوشی ہنستی ہوئی صفا اور مروہ کے درمیان جو ہے وہ جاتی. تو لیکن اس وقت ظاہری بات ہے کہ ان کو تو ان سب چیزوں کا پتہ نہیں تھا، لیکن اللہ تعالیٰ پہ ایمان اور توکل کرتے ہوئے انہوں نے سب یہ کیا. اور چونکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ پہ توکل کیا تو ان کو اللہ تعالیٰ نے اس سے کہیں درجے بہتر جو ہے وہ میسر کیا. تو یہاں پہ ہمارے لیے ایک سبق یہ بھی ملتا ہے کہ بعض اوقات ہم کبھی کسی کٹھن کڑی آزمائش سے گزر رہے ہوتے ہیں اور بعض اوقات ہمارے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ وائی می، کہ آخر میرے ساتھ یہ کیوں ہو رہا ہے. اور یہ کبھی سوچنا نہیں چاہیے کہ میرے ساتھ یہ کیوں ہو رہا ہے، کیونکہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب ہم اس دنیا میں آتے ہیں تو کوئی کانٹریکٹ سائن کر کے نہیں آتے کہ ہمارے ساتھ اس طرح کے معاملات جو ہے وہ ہوں گے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارا اپنا زاویہ ہوتا ہے، ہماری اپنے متعلق ایک رائے ہوتی ہے کہ ہم اس چیز کے حقدار ہیں. لیکن سوال یہ ہے کہ یہ کون تعین کرے گا کہ ہم اس چیز کے حقدار ہیں اور ہمیں اس طرز کی جو ہے وہ زندگی اور سہولیات اور آسائشیں میسر ہونی چاہیے، یہ کون تعین کرے گا؟ اور جو اللہ تعالیٰ کی تقدیر ہے، وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ رب ہے، وہ رازق ہے، وہ بہتر جانتا ہے یا ہم بہتر جانتے ہیں کہ ہمارے لیے ہم کس چیز کے حقدار ہیں اور ہمارے لیے کس طرح کی زندگی اور کس طرح کی جو معاملات اور کس طرح کی آسائشیں یا آزمائشیں ہونی چاہیے. تو یہ ہمیں کبھی بھی تصور نہیں کرنا چاہیے کسی بھی پریشانی کو دیکھ کے کہ وائی می، بلکہ اگر ایسی ہی بات ہے تو انسان کے ذہن میں یہ بھی سوال آ سکتا ہے کہ وائی ناٹ می، کیونکہ کیا ساری پریشانیاں جو ہے وہ دوسروں کے لیے ہیں؟ کیا میں یہ گارنٹی سمجھ لے بیٹھوں کہ میرے لیے ہمیشہ اچھی اور آسائشیں ہی ہوں گی اور آسانیاں ہی ہوں گی؟ تو یہ سوچ جو ہے وہ انسان کو ذہن میں نہیں رکھنی چاہیے، بلکہ انسان کو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ میں کتنے لوگوں سے زیادہ آسانی اور سہولت میں رہ رہا ہوں. کیونکہ پچھلی دفعہ بھی آپ سے جیسے یہ بات ہو رہی تھی کہ انسان کو شکر گزاری کا جو جذبہ ہے وہ ہمیشہ اس کو جو ہے وہ پیش نظر رکھنا چاہیے. تو ہمیں اللہ تعالیٰ پہ ایمان اور بھروسہ اور توکل ہونی چاہیے. اور بلکہ یہ جو آزمائش کی جو بھی کوئی ایسا کوئی وقت آتا ہے تو اس میں ہمیں اللہ تعالیٰ سے جو اپنا تعلق ہے اس کو مزید بڑھانے کی ضرورت ہے، اور اپنی جو تسلیم بالرضا جیسے کہہ لیں، جو سبمیشن ہے اس کو مزید بڑھانے کی ضرورت ہے، تاکہ خدا نہ خواستہ ہمارے کہیں لاشعور میں بھی کوئی ایسا خیال نہ آئے کہ ہمارے ساتھ جو معاملات ہونے چاہیے تھے ایسا وہ نہیں ہو پا رہے، اور یہ کہ ہمیں ہمارا حق نہیں مل رہا، یہ کہ ہمارے ساتھ خدا نہ خواستہ ہماری تقدیر میں کے اعتبار سے ہمارے ساتھ کوئی زیادتی ہو رہی ہے. تو خدا نہ خواستہ اس قسم کا کوئی بھی خیال اور تصور ہمارے تحت شعور لاشعور میں بھی نہیں ہونا چاہیے. تو ہمیں مزید اپنی جو سمجھیں کہ جو سبمیشن ہے، جو تسلیم ہے اللہ تعالیٰ کے حضور، اس کو مزید بڑھا دینا چاہیے. ایک بات یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ جب امتحان ہو رہا ہوتا ہے تو جو امتحان لینے والا ہوتا ہے وہ آپ کو یہ نہیں بتاتا ہے کہ پرچہ کس طرح حل کرنا ہے. تو امتحان کا تو مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی قابلیت اور اپنے بلبوتے پہ جو کچھ آپ کو علم ہے، جو صلاحیت ہے جو آپ کے اندر ہے، آپ جو ہے وہ اس کے اعتبار سے اچھی جو ہے وہ کارکردگی دکھائیں. بلکہ ایک حدیث شریف یہاں پہ ہے جس کا میں ذکر کرنا چاہوں گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من یرید اللہ بخیر یصب منہ، یعنی کہ اس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ بھلائی کرنا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو آزمائشوں میں مبتلا کر دیتا ہے. تو اب آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچیں، اگر ہمارا کوئی لاڈلا ہوگا، ہمیں کوئی پیارا ہوگا، تو ہم کہیں گے کہ اس کو کوئی اچھے سے اچھے گفٹس دیں، اس کا اہتمام اکرام کریں. تو اصل بات جو سوچنے کی ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو دنیا ہے وہ دارالجزا تو ہے نہیں، تو یہ تو دارالامتحان ہے. تو یہ تو کانسیپٹ پہلے تو کلیئر ہم نے کرنا چاہیے کہ دنیا میں جو کچھ ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں، کسی کو اگر انعامات اور اکرام سے جو ہم دیکھ رہے ہیں اور کسی کو آسانیاں اور سہولتیں ہیں کسی کے پاس، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے
کہ لازم و ملزوم وہ اللہ تعالیٰ کو زیادہ لاڈلے اور زیادہ پیارے ہوں، اور خدا نخواستہ اگر کوئی تکلیف اور کرب میں مبتلا ہے یا مشکلات میں گھرا ہوا ہے، تو اس کا بھی قطعاً یہ مطلب لازم و ملزوم نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے دور ہے یا اللہ تعالیٰ اس بندے کو پسند نہیں کر رہا۔ اصل سوچنے کی بات یہ ہے کہ دنیا میں جو ہمیں کچھ نظر آتا ہے تو وہ تو دارالامتحان ہے، وہ دارالجزا تو بنیادی طور پر ہے نہیں، یہ تو آخرت میں جا کے پتہ چلے گا کہ کون جو ہے وہ کس مقام پہ ہے۔ اچھا، اب جب چونکہ زمزم کا جو ہے وہ پانی پھوٹ پڑا اور جو صحرا اور جو ریگستان تھا، ڈیزرٹ تھا، وہاں پہ پانی آنے لگا، تو پھر جو ہے وہ اس سے ظاہری بات ہے کہ ایک اٹریکشن ہونے لگی کہ جو پرندے ہیں اور جو دیگر جاندار ہیں ان کے لیے، تو وہاں سے ایک قبیلہ جرہم جس کا نام تھا، جو کہ خانہ بدوش قبیلہ تھا اس علاقے سے، بنیادی طور پر ان کا جو تعلق ہے وہ یمن سے تھا، تو وہاں سے ان کا گزر ہوا اور انہوں نے جب دیکھا کہ پرندے جو ہے وہ منڈلا رہے ہیں اس علاقے میں، تو یقیناً اس زمانے کے حساب سے لوگ اسی طرح جو ہے وہ چیزوں کی کھوج لگاتے تھے۔ ہم تو چونکہ اپنی شہری آبادی میں رہتے ہیں، گھروں میں اور گھروں میں رہتے ہیں، گاڑی میں گھومتے ہیں، تو ہمیں تو ان چیزوں کا اندازہ نہیں ہے، لیکن اس زمانے کے اعتبار سے لوگوں کے معمول میں یہ چیزیں تھیں۔ انہوں نے جو بھی اپنی جو مشقتیں سفر میں جو اٹھاتے تھے اور انہوں نے دیکھا کہ پرندے جو ہے وہ ایک جگہ پہ منڈلا رہے ہیں، تو ان کو یہ اندازہ ہوا کہ یقیناً یہاں پہ پانی کا کوئی ذخیرہ ہوگا جس کی وجہ سے پرندے یہاں پہ ہیں۔ تو انہوں نے ایک دو لوگوں کو بھیجا وہاں معلوم کرنے کے لیے، وہ واپس آئے اور انہوں نے بتایا کہ یہاں پہ پانی ہے۔ تو وہاں پہ جرہم کے قبیلے کے جو لوگ ہیں وہ وہاں پہ گئے، اور انہوں نے ایک تعجب سی بات یہ ہے کہ وہاں پہ وہ ساری بات ہے کہ پورا جتھا تھا اور اس میں جنگجو لوگ بھی تھے، لیکن انہوں نے حضرت حاجرہ علیہ السلام سے جا کے دریافت کیا اور معلوم کیا کہ کیا ہم یہاں پہ رہ سکتے ہیں، کیا ہم یہاں پہ مقیم ہو سکتے ہیں۔ تو انہوں نے اس شرط پہ جو ہے وہ رضامندی بھری، انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، لیکن اس شرط پہ کہ پانی جو ہے وہ میری ملکیت میں رہے گا۔ تو انہوں نے بہرحال شرط تسلیم کر لی اور وہ وہیں پہ رہے، اور ان کی جو آبادیاں وہاں پہ بسیں، اور جو ہے یہ جگہ بعد میں جا کے مکے کے نام سے جو ہے وہ مشہور ہوئی۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام جو ہے وہ وہیں پلے پڑے، اور انہی کی زبان جو ہے انہوں نے اپنائی، یعنی کہ جرہم قبیلے کی زبان جو عربی زبان تھی۔ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو اوریجنلی جو زبان تھی، جو کہ وہ اس زمانے میں جیسے کہتے ہیں کہ وہ کیلڈینین جو علاقہ، یعنی کہ آج کل کا جو عراق کا جو علاقہ سمجھا جاتا ہے، تو بنیادی طور پر ان کا تعلق اس علاقے سے تھا، تو وہ اصل میں وہ خود عربی زبان نہیں بولتے تھے۔ تو جرہم قبیلہ چونکہ ان کا یمن سے تعلق تھا اوریجنلی، اور وہ عربی زبان بولتے تھے، تو حضرت اسماعیل علیہ السلام انہی کے ساتھ وہیں پلے بڑھے، اور انہوں نے عربی زبان جو ہے پھر ان کی زبان ہو گئی۔ تو اچھا، پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اسی قبیلے سے جو ہے وہ شادی بھی کی، اور وہیں سے پھر جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو شجرہ نسب اگر جسے کہیں، تو پھر وہ وہیں سے جو ہے وہ تسلسل جو ہے وہ بنتا ہے۔ اچھا، جو جرہم قبیلہ تھا تو ان کی مکہ شریف میں جو ہے وہ پولیٹیکل لیڈرشپ تھی، یعنی کہ ایک سیاسی جو لیڈرشپ ہے وہ جرہم قبیلے کی بنی۔ بعد میں جب حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں پہ تشریف لائے اور جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کے کعبہ شریف کی جو ہے وہ تعمیر کی، تو جو ریلیجس جو قیادت ہے، جو مذہبی قیادت ہے مکے میں، وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ تھی، اور پھر بعد میں انہی کی ڈسینڈنٹس میں جو ہے وہ تسلسل جو ہے وہ جاری رہا۔ جرہم قبیلہ جو ہے وہ مکے میں بہت عرصے تک رہے، اور وقت کے ساتھ ساتھ ان میں مختلف قسم کی برائیاں جو ہے وہ پیدا ہونے لگیں، اور کرپشن اور ظلم و زیادتی جو ہے وہ پیدا ہونے لگیں، اور نتیجتاً ہوا یہ کہ ایک دوسرا قبیلہ تھا، اس کا بھی بنیادی تعلق جو ہے وہ یمن سے تھا، جو خزاع قبیلہ تھا، اور وہ آئے اور ان کا یوں سمجھیں کہ وہ مسلط ہو گئے جرہم قبیلے پہ، اور جرہم قبیلے کو وہاں سے بے دخل کر دیا مکے سے۔
تو جرہم قبیلے کے جو لوگ ہیں وہاں سے جب ان کا انخلا ہونے لگا تو وہاں سے جانے سے پہلے جو زمزم کا جو کنواں تھا اس کو انہوں نے بھر دیا مٹی سے، اور اس کے جو بھی نام و نشان تھے وہ بھی مٹا دیے، اور جو اس وقت جو کعبے میں جو مختلف قسم کے جو خزانے تھے، جو ٹریجرز تھے، وہ بھی وہ چرا کے لے گئے۔ تو جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے جو مختلف جو ڈسینڈنٹس تھے، ان کی جو اولاد تھی، وہ مختلف پوری عربیہ میں اس وقت تک جو ہے وہ پھیل چکی تھی۔ صرف ایک جو قبیلہ تھا، جو قریش قبیلہ، وہ مکے میں رہا، باقی جو ہے وہ مختلف جو عربیہ کی مختلف جگہوں میں جو ہے وہ پھیل چکے تھے۔ تو اس وقت جو ہے مکے کی جو قیادت ہے وہ خزاع قبیلے کے پاس تھی۔ کئی سال بعد جو قریش کے ایک فرد تھے، قصی بن خلاب، جو کہ اس میں کامیاب ہو گئے کہ وہ قریش کو جمع کریں، اور خزاع کے ساتھ جو ہے وہ ایک بغاوت جو ہے وہ جوڑی انہوں نے، اور خزاع قبیلے کے جو لوگ تھے ان کو وہاں سے دوبارہ انہوں نے بے دخل کیا، اور جب وہ ان کا انخلا ہوا مکے سے پوری طرح، تو پھر پہلی دفعہ یوں کہا جائے کہ جو سارے جو پولیٹیکل یعنی کہ جو سیاسی اور جو مذہبی جو اختیارات تھے، جو اتھارٹیز تھیں، وہ قصی بن کلاب کی تحویل میں آ گئیں۔ اچھا، اس میں وہ ہے 5 جو ہے وہ بنیادی طور پر وہ جو اختیارات تھے۔ ایک جس کا نام ہے الحجابہ، یعنی کہ جو گارڈین شپ آف دی کعبہ، یعنی کہ جو کعبہ کی جو گارڈین شپ ہے۔ اس کے بعد سقایا ہے، یعنی کہ پلانا، جو پانی پلانا جو حجاج جو آتے تھے، اور نفادہ یعنی کہ کھانا کھلانا پلگرمز کو جو حجاج آتے تھے۔ پھر اس کے چوتھے نمبر پہ ندوہ یعنی کہ جو پولیٹیکل اسمبلی کہہ لیں، اس وقت کی جو پارلیمنٹ اگر کہہ لیں جو ہے وہ قریش کی۔ اور 5ویں درجے پہ اللواء، یعنی کہ دا بینر آف دا وار، یعنی کہ جو وہ اختیار کہ جو طے کر سکیں کہ جنگ جو ہے وہ شروع کرنی ہے کسی بھی قوم کے ساتھ۔ تو یہ جو معاملہ تھا، یہ جو اختیارات تھے حجاج کے لیے، کھانے پینے کی فراہمی اور ان کی میزبانی کرنا، یہ ایک بڑا جو ہے وہ اکرام سمجھا جاتا تھا، کہ ایک بہت ایک آنر کی بات ہے، ایک اکرام کی بات ہے کہ کسی کو یہ اختیارات ہوں کہ وہ میزبانی کر سکیں۔ اور اس اعتبار سے یوں سمجھا جا سکتا ہے کہ قصی بن کلاب جو ہے وہ مکہ کے جو ہے وہ حاکم تھے۔ اچھا، ان کے انتقال کے بعد یہ جو اختیارات تھے وہ ان کے جو چلڈرن تھے ان میں جو ہے وہ تقسیم ہوئے، اور ان کے جو بیٹے تھے، یعنی کہ عبد مناف، اور پھر ان کے مزید جو بیٹے تھے عمر، ان کو وراثت میں ملے دا پروویژنز فار فوڈ اینڈ واٹر، یعنی کہ جو کھانا اور پینا، یعنی کہ اس کی جو میزبانی کے جو اختیارات ہیں وہ ان کے حصے میں آئے۔ تو عمر نے ایک یوں سمجھیں کہ ایک نئی چیز دریافت کی، ایک نیا طریقہ اپنایا کہ جو پلگرمز یا جو حجاج آتے تھے ان کو سوپ دینے کے ساتھ ساتھ انہوں نے جس کو روٹی جیسے کہتے ہیں اس کو کرش کر کے اور اس کو سوپ میں ملا کے پیش کرنا جو ہے وہ انہوں نے شروع کیا۔ تو گویا کہ جو ریگولر جو ان کا کھانا ہوتا تھا اس سے ایک اپ گریڈ ہو گیا کہ ایک لحاظ سے۔ تو جو کرش کرنے کا جو عمل ہے تو اس کو کہتے ہیں حشم۔ تو اس لیے ان کا جو نام جو ہے وہ ہاشم پڑ گیا، یعنی کہ ان کا نام اصل میں تو عمر تھا لیکن ان کا نام جو ہے وہ ہاشم پڑ گیا، اور وہ تھے دا گریٹ گرینڈ فادر آف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ہاشم نے شادی کی مدینہ شہر، اس وقت تو غالباً یثرب نام تھا، اور پھر وہ اپنے کاروبار کے سلسلے میں الشام یعنی کہ فلسطین کے علاقے میں گئے، اور وہیں پہ ان کا انتقال ہو گیا، اور وہیں غزہ میں ان کی تدفین ہوئی۔ تو ان کی اہلیہ جو ہے وہ امیر سے تھیں، اور ان کی ہاں ولادت ہوئی ایک چھوٹے بیٹے کی جس کا نام جو ہے وہ شیبہ رکھا گیا۔ شیبہ ویسے تو بوڑھے آدمی کو کہتے ہیں، شیبہ اس لیے نام رکھا گیا اس بچے کا
کہ ولادت کے وقت جو ہے وہ ان کے کچھ سفید بال تھے، تو اس لیے اس بچے کا نام جو ہے وہ شیبہ رکھا گیا۔ تو یہ اصل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا تھے، جن کو بعد میں عبد المطلب کے نام سے پکارا جانے لگا، لیکن ان کا اصل نام جو ہے وہ شیبہ تھا ولادت کے وقت۔ اور شیبہ اس لیے، شیبہ بوڑھے آدمی کو کہتے ہیں، شیبہ اس لیے نام رکھا گیا کہ ولادت کے وقت ان کے کچھ بال جو ہے وہ سفید تھے۔ اور ان کا نام عبد المطلب کیسے پڑا وہ بھی ہم آگے اس کا ذکر کرتے ہیں۔ اچھا، اب ہوا یہ کہ ہاشم کے جو بھائی تھے ان کا نام تھا المطلب، اور وہ مدینے گئے اور جو اپنے بھتیجے یعنی کہ شیبہ کے جو دوسرے جو ننھال تھے ان سے تقاضا کیا کہ جو ہے وہ شیبہ کو ان کے حوالے کیا جائے، چونکہ ان کا ایک اعلیٰ نسب ہے اور وہ وہاں مکے واپس جائیں اور جو ہے اپنی ذمہ داریاں سنبھالیں۔ تو وہ انہوں نے کنونس کرنے میں کامیاب ہو گئے، اور پھر جب وہ اپنے بھتیجے کو یعنی کہ شیبہ کو لے کے جب مکے میں جب داخل ہوئے، تو اس بچے کو 8 سال کا بچہ تھا، تو کسی نے دیکھا ہوا نہیں تھا پہلے، تو انہوں نے سمجھا کہ شاید جو المطلب ہے وہ اپنے ساتھ کوئی غلام لایا ہے، تو اس لیے اس کو وہ عبد المطلب کہنا شروع کر دیا لوگوں نے۔ تو اچھا، اب یہاں پہ یہ ذہن میں رکھیں کہ جو جرہم قبیلے کے جب انخلا ہوا تھا مکے سے، تو جو زمزم کا جو کنواں تھا تو اس کو تو انہوں نے مٹی سے بھر دیا تھا، اور اس کے تمام جو نام و نشان تھے وہ بھی مٹا دیے تھے، تو تقریباً اس کو 300 سال جو ہے وہ عرصہ جو ہے وہ گزر چکا اس واقعے کو۔ تو اب کسی کو یہ معلوم نہیں تھا کہ جو زمزم کا جو کنواں ہے وہ اصل میں کس جگہ پہ ہے، چونکہ ظاہری طور پر تو کنویں کا کوئی وجود نہیں تھا۔ تو اچھا، اب ہوتا یہ ہے کہ عبد المطلب جو ہے وہ ایک خواب دیکھتے ہیں، اور کوئی ان کو کہتا ہے کہ کھودو طیبہ یعنی کہ جو پاک ہے، پیور ہے۔ تو وہ خواب میں ہی پوچھتے ہیں کہ واٹ از پیور، یعنی کہ واٹ از طیبہ، یعنی کہ کیا ہے طیبہ، تو ان کو کوئی جواب نہیں ملتا۔ تو اگلی رات ان کو اسی طرح کا ایک خواب دیکھتے ہیں، اور یہی حکم ان کو ملتا ہے، ایک آواز جو ہے ان کو کہتی ہے کہ ڈگ دا پریشس، تو وہ کہتے ہیں کہ واٹ از دا پریشس، تو ان کو کوئی بھی جواب نہیں ملتا۔ تیسری رات ان کو خواب میں ایک آواز آتی ہے کہ کھودو زمزم کو، تو وہ پوچھتے ہیں کہ زمزم کیا ہے، تو آواز آتی ہے کہ زمزم اٹ ول نیور فیل اور ڈرائی اپ، یعنی کہ وہ کبھی بھی سوکھے گا نہیں، اور اٹ ول واٹر دا گرینڈ پلگرم، یعنی کہ وہ حجاج کے لیے پانی کی فراہمی ہوگی اس سے۔ اٹ لائز بٹوین دا ڈنگ اینڈ، یعنی کہ گوبر اور خون کے درمیان جو ہے وہ ہے، نیئر دا نیسٹ آف دا کرو، یعنی کہ جو کوا ہوتا ہے اس کا جو نیسٹ ہے اس کے ساتھ ہے دا کرو ود دا وائٹ لیگ، یعنی کہ ایسا کوا کہ جس کی سفید رنگ کی ٹانگ ہے، اینڈ دا اینٹس نیسٹ، یعنی کہ جہاں پہ کیڑوں کا جو گھر ہوتا ہے، چیونٹیوں کا جو گھر ہوتا ہے۔ تو عبد المطلب نے یہ جب باتیں اپنے خواب میں سنی تو وہ یہ تعین نہیں کر پا رہے تھے کہ اس خواب کا مطلب کیا ہے، اور اس میں کس طرح کے اشارے ہیں اور کس طرح کی جو علامتیں ہیں۔ تو اگلے دن جب عبد المطلب کعبے کے گرد جا رہے تھے تو انہوں نے زمین پہ دیکھا کہ ڈنگ یعنی کہ گوبر پڑا ہوا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ خون بھی پڑا ہوا ہے، جو کہ ایک اونٹ کا تھا، کہ جس اونٹ کو ذبح کیا گیا تھا اس جگہ پہ، اور ذبح کرنے والوں نے اس جو بقایا جات ہیں وہ وہیں پہ چھوڑ دیے تھے، اور وہیں پہ خون بھی جو ہے وہ دوسری طرف پڑا ہوا تھا۔ اتفاق سے وہاں ان کو ایک کوا بھی دکھائی دیا کہ جس کی سفید رنگ کی ٹانگ تھی، اور وہیں اسی کے قریب انہوں نے دیکھا کہ جو چونٹیوں کا جو ہے وہ ایک کالونی بھی تھی۔ تو عبد المطلب کو فوراً یہ احساس ہوا کہ یہی وہ جگہ ہے جہاں پہ ان کے جو آبا و اجداد کا جو کنواں ہے، زمزم کا کنواں،
وہ وہیں اسی جگہ پہ ہے. تو انہوں نے اپنے بیٹے حارث کو بلایا اور انہوں نے وہاں پہ کھدائی شروع کر دی، جو کہ ظاہر بات ہے کہ کعبے کے بہت ہی قریب وہ جگہ تھی. تو جو لوگ تھے وہاں کے، تو انہوں نے احتجاج کرنا شروع کیا، کیونکہ ان کو یہ تجسس ہوا کہ ظاہر بات ہے کعبہ جو ہے وہ ان سب کے لیے ایک مقدس جو ہے وہ جگہ تھی. تو ان کو یہ تجسس بھی ہوا، ایک تکلیف بھی ہوئی کہ وہاں کے قریب ہی بالکل جو ہے وہ کیوں کھدائی جو ہے وہ کر رہے ہیں وہ. تو انہوں نے اس پہ احتجاج کیا. لیکن یہ ہے کہ عبد المطلب اور ان کا جو بیٹا حارث ہے وہ اپنی کھدائی میں مصروف رہے. تو لوگوں کو یہ سمجھ نہیں آیا کہ وہ کھدائی کیوں کر رہے ہیں، کس چیز کی کھدائی کر رہے ہیں. تھوڑی دیر بعد انہوں نے دیکھا کہ عبد المطلب جو ہے وہ خوشی سے جو ہے وہ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں اور ان کو کوئی چیز دریافت ہوئی ہے. تو وہ دوڑتے ہوئے آئے اور ان کو تعجب ہوا جب انہوں نے دیکھا کہ عبد المطلب نے دریافت کر لیا تھا، جو کنواں زمزم کا جو کنارہ تھا اس کو دریافت کر لیا تھا. اچھا، اب اسی اثنا میں جو سردار تھے قریش کے، وہ سارے جمع ہوئے اور وہ آئے وہاں پہ، اور وہ بڑی خوشی کا انہوں نے اظہار کیا کہ ہاں یہی ہمارے آباء و اجداد کا جو ہے وہ کھویا ہوا زمزم کنواں ہے، جو ہمیں بالآخر جو ہے وہ دریافت ہو گیا ہے. اور گویا کہ یہ چونکہ سب کی ملکیت ہے تو یہ سب جو ہے وہ سب میں بانٹا جائے. تو وہاں پہ عبد المطلب نے کہا کہ یہ خواب مجھے نظر آیا تھا اور میں نے ہی جو ہے وہ اس کو دریافت کیا ہے، تو گویا یہ میری ملکیت ہے. تو دوسرے جو قریش کے جو سردار تھے تو انہوں نے اس بات سے انکار کیا اور انہوں نے کہا کہ وہ تمام کے تمام حضرت اسماعیل علیہ السلام کے جو ہے وہ ڈسینڈنٹس ہیں، تو اس لیے وہ ان سب کی ملکیت جو ہے وہ ہے. عبد المطلب نے انکار کیا دینے سے، اور جب یہ معاملہ سلجھا نہیں سکے آپس میں اور اس پہ جو ہے وہ لڑائی جھگڑا اور جنگ و جدل جو ہے وہ کا خدشہ ہونے لگا، تو کسی نے تجویز پیش کی. اب یہ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ دور جاہلیت ہے، اس وقت اسلام جو ہے وہ اس اعتبار سے اس علاقے میں نہیں آیا تھا. تو دور جاہلیت میں تو کسی نے تجویز پیش کی کہ اس مسئلے کو حل یوں کیا جائے کہ ایک جادوگرنی رہتی ہے، بنو سعد ایک ہے جگہ ہے وہاں پہ، تو جو کہ دعویٰ کرتی ہے کہ اس کو جو ہے وہ مختلف روحوں سے اس کا تعلق ہے، تو اس سے جا کے مشورہ لیا جائے. تو وہ سفر کر کے گئے وہاں بات کرنے ان سے اور ان سے مشورہ لینے، کنسلٹ کرنے کے لیے. لیکن ان کو پتہ چلا کہ وہ جو جادوگرنی ہے وہ جو ہے وہ الشام یعنی کہ سیریا کا جو علاقہ ہے وہاں پہ منتقل ہو گئی ہیں. تو انہوں نے پھر اپنا رخ جو ہے وہ شام کی طرف کر لیا. تو اچھا، اب ظاہر بات ہے کہ سفر تو بڑا طویل ہے، کٹھن سفر ہے، اور راستے میں جو ہے وہ ان کے پانی کا ذخیرہ جو بھی ان کے پاس تھا وہ ختم ہو گیا. تو اب صحرا کے بیچ ہیں، ویران بیابان علاقہ، اور پانی جو ہے وہ میسر نہیں ہے. تو اس صورتحال میں پھر جو ہے وہ کیا پیش نظر ہو سکتا ہے، ان کو اپنی موت جو ہے وہ سامنے دکھائی دینے لگی. تو اس حد تک کہ عبد المطلب نے باقی لوگوں کو مشورہ دیا کہ اب تو موت جو کہ ہمارا مقدر بن چکی ہے، تو کیوں نہ ہم ایسا کریں کہ باوقار طریقے سے کم از کم یہ ہے کہ موت یوں ہو کہ ہر کوئی اپنی جو ہے وہ قبر کھود لے، تاکہ اگر جب کسی کی وفات ہو جائے ہم میں سے تو باقی لوگ جو ہے وہ اس کو اس کی قبر میں دفن کر دیں. اور اس طرح کرتے کرتے پھر جو آخری جو شخص بچے گا صرف وہ ایک شخص ہوگا جو کہ جس کو کبھی قبر نصیب شاید نہ ہو، لیکن باقی سب کو کم از کم یہ ہے کہ قبر نصیب ہو. تو ان سب کے سب نے جو ہے وہ اپنی قبر کھودی اور جو ہے وہ انتظار میں بیٹھے رہے. پھر جو ہے وہ عبد المطلب نے ان کو کہا کہ یہ ہم کیا کر رہے ہیں، یہ تو ہمارے لیے مناسب نہیں ہے کہ ہم جو ہے وہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے موت کا انتظار کریں. تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنی جو بھی توانائی ہے اس کو بروئے کار لاتے ہوئے کھوج کریں پانی کی. تو وہ مختلف جو ہے وہ اطراف میں نکلنے لگے پانی کی کھوج میں. تھوڑی دیر بعد جو ہے وہ عبد المطلب کو پانی مل گیا. تو وہ تمام کے تمام جو ہے وہ جو بھی ان کے ساتھی ہمراہ تھے وہ ان کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے اس ویران بیابان صحرا ریگستان میں بھی آپ کی مدد کی ہے اور آپ کو پانی فراہم کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک خواب دکھایا ہے اور جس کے
بدولت جس کے ذریعے جو ہے وہ آپ نے زمزم کے کنویں کی کھوج لگائی ہے، تو یقیناً یہ آپ کے لیے ہی ایک برکت ہے، اور ہم یہ مانتے ہیں کہ یہ آپ ہی کی ملکیت ہے۔ تو انہوں نے کہ یعنی کہ اپنا جو دعویٰ تھا اس کو جو ہے وہ چھوڑا، اور انہوں نے کہا کہ یہ آپ ہی کی ملکیت ہے اور واپس چلتے ہیں۔ تو اچھا، اب یہ جو سارا معاملہ جو ہے وہ ہو رہا تھا، تو عبد المطلب نے جو ہے ایک عدم تحفظ کا ایک احساس ان کو ہوا، کیونکہ ان کا ایک ہی بیٹا تھا حارث، جس کی مدد جو ہے وہ انہوں نے لی اور وہ آئے اور کھدائی میں شامل ہوئے۔ تو وہاں جو ہے وہ ان کو ایک عدم تحفظ کا احساس ہوا، کیونکہ وہ جو ایک قبائلی جو ایک ماحول تھا اور وہ جو ایک تہذیب تھی، اس میں جو ہے وہ آپ کا جو جتھا، آپ کی جو قوت ہے، وہ اس سے جانی جاتی ہے کہ آپ کے کتنے بھائی ہیں، آپ کے کتنے بیٹے ہیں جو اس صورتحال میں جو ہے وہ آپ کا دفاع کر سکیں، آپ کے ساتھ جو ہے وہ مل کے جو ہے وہ دشمن کے ساتھ لڑ سکیں۔ تو بہرحال ایسا ہے کہ انشاءاللہ سو ٹوڈیز ٹائم از ریپنگ اپ، تو انشاءاللہ پھر ہم آج کی جو ہے وہ کلاس یہیں پہ ختم کرتے ہیں۔ نیکسٹ ٹائم ہم انشاءاللہ بلکہ کل جو ہمارا طے ہوا تھا کہ تھرسڈے اور فرائیڈے کے اعتبار سے، تو ٹمارو انشاءاللہ ہماری کلاس ہوگی سیم ٹائم 12:30 بجے، تو اس پہ پھر مزید ہم آگے بات کریں گے۔ سو